अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। एक आम सी ज़िंदगी में भी बहुत सारे राज दफन होते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि इन राजों पर से पर्दा उठ जाता है। लेकिन कभी कभार वो राज राज ही रह जाते हैं और कोई भी इन पर से पर्दा नहीं हटा पाता। बहुत सारी चीज़ें हमें अपने इर्द गिर्द जैसी दिखाई देती हैं। ज़रूरी नहीं होता कि वो बिल्कुल वैसी ही हों जैसी हमें दिखाई देती हैं। कभी कभार सच इस हकीकत से बहुत मुख्तलिफ होता है जो हमें दिखाई दे रही होती है, और हम इसे ही सच मान लेते हैं और अपनी ज़िंदगियों के बड़े बड़े फैसले एक ऐसी हकीकत को देखते हुए करते हैं जो कि नज़र आने के बावजूद भी हकीकत नहीं होती, सिर्फ नज़रों का धोखा होती है। और ये धोखे भी हमें इंसान ही देते हैं। और इनमें बहुत सारे ऐसे लोग शामिल होते हैं जिन पर हम खुद से ज़्यादा भरोसा करते हैं। कब कौन सा शख्स किस मौका पर हमसे धोखा कर जाए कुछ समझ नहीं आता। मेरी ये कहानी भी एक ऐसी ही कहानी है जिसमें आखिर तक इंसान यही सोचता रहता है कि आखिर इन सारे अपनों में से धोखेबाज कौन था, किस शख्स ने धोखा दिया था और किस मोड़ पर दिया था। कभी कभी हम इन चीज़ में बहुत ज़्यादा उलझ हो जाते हैं और इसका कोई सिरा हमारे हाथ नहीं लगता, लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ हर चीज़ सामने आ ही जाती है। सच कितना भी छुपा लिया जाए उसे छुपाया नहीं जा सकता, और झूठ को कितनी ही सफाई से क्यों ना बोला जाए वो झूठ ही रहता है। और एक दिन झूठ खुलकर सबके सामने आ जाता है। हम ज़्यादातर अपने झूठ पर कायम नहीं रह पाते और ना ही ज़्यादा देर तक सच को छुपा पाते हैं। मेरा नाम मलाइका है और मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती और लाडली बेटी थी। मेरे अब्बा का अपना कारोबार था और मेरे अब्बा और अम्मा दोनों मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। मेरे अब्बा ने हमेशा मेरी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की थी और इसमें वो कामयाब भी रहे थे। जब मैं अपने घर में अपने वालिदैन के साथ मौजूद होती थी तो मुझे कभी इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ था कि ज़िंदगी की तलखियाँ क्या होती हैं, बल्कि मेरे लिए तो ज़िंदगी एक बहुत ही कीमती और ख़ूबसूरत तोहफ़ा थी जिसे मैं भरपूर तरीके से अपने वालिदैन के साथ जी रही थी। उस वक्त मैंने कभी नहीं सोचा था कि ज़िंदगी कभी मुझे किसी ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर देगी जहाँ पर मेरे पास कोई रास्ता नहीं होगा और मुझे कुछ समझ नहीं आएगी कि मुझे आगे अपने मुस्तकबिल में क्या करना है और क्या नहीं। लेकिन फ़िलहाल तो हालात बहुत अच्छे थे और मैं अपने वालिदैन के साथ बहुत खुश थी। मेरे बाबा का कपड़े का कारोबार था और वो बहुत अच्छे तरीके से चलता था। मेरे अब्बा दिन रात मेहनत करते थे, वो मेरे लिए और मेरी अम्मा के लिए करते थे और इसमें कोई शक भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने मुझे और मेरी माँ को एक ऐसी ज़िंदगी दी थी जो कोई भी लड़की और कोई भी औरत जीने की ख्वाहिश करती है। मुझे पढ़ने लिखने का बेहद शौक़ था और मेरे बाबा भी यही चाहते थे कि मैं अच्छी और आला तालीम हासिल करूं। इसीलिए उन्होंने मेरी ख्वाहिश पर मुझे पढ़ने की इजाज़त दी थी। मैंने अपना कॉलेज मुकम्मल किया और कॉलेज मुकम्मल करने के बाद बहुत सारे रिश्तेदारों ने बाबा से यही कहा कि अब वो मेरी शादी करवा दें, क्योंकि लड़कियों की शादियाँ जितनी जल्दी हो जाएं उतना ही अच्छा होता है। मेरी अम्मा का भी कुछ ऐसा ही इरादा था, वो भी मुझे जल्द ही रुखसत करना चाहती थी। लेकिन मेरे बाबा क्योंकि ये जानते थे कि मेरी अपनी क्या ख्वाहिश, और वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी की कोई भी ख्वाहिश या कोई भी हसरत उसके दिल में रह जाए। वो चाहते थे कि जहाँ तक वो मेरे लिए कर सकते हैं वो ज़रूर करेंगे, और जो ख्वाहिश पूरी करना उनके इख्तियार में है वो तो वो हर हाल में पूरी करेंगे। और वैसे भी जिस वक्त मैंने अपना कॉलेज ख़त्म किया था उस वक्त मेरी उम्र 18 साल थी और मेरे बाबा इतनी जल्दी मेरी शादी करने का कोई इरादा नहीं रखते थे। उनका यही मानना था कि जब तक मैं समझदार नहीं हो जाती तब तक वो ऐसा कोई फ़ैसला नहीं लेंगे, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डालकर वो कभी भी मेरी मासूमियत को ख़त्म नहीं करेंगे। वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर उसी वक्त डालेंगे जब मैं इस सब को संभालने के काबिल हो जाऊंगी। मेरे अब्बा चाहे मेरी अम्मा से कितनी ही मोहब्बत करते थे, लेकिन फिर भी घर में फ़ैसला मेरे अब्बा ही करते थे और मेरी अम्मा उनके हर फैसले को दिल से कबूल करती थी और खुशी खुशी मानती थी। जबकि रिश्तेदारों ने, सब लोगों ने ही अम्मा को भी इस बात पर बहुत मजबूर किया था
کہ وہ ابا کو اس بات پر راضی کریں، کیونکہ رشتہ داروں میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو کہ میرا رشتہ چاہتے تھے۔ ایک تو میں اپنے والدین کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی، اوپر سے سب لوگوں کی نظر اس گھر پر تھی جس گھر میں ہم لوگ رہتے تھے، اور میرے ابا کے کاروبار پر تھی، کیونکہ سب لوگ یہی جانتے تھے کہ میں ایک ہی بہن ہوں۔ اس لیے جو کچھ بھی میرے والدین کا ہے وہ ایک نہ ایک دن مجھے ملے گا، اور اسی لالچ میں خاندان کے سبھی لوگ میرا رشتہ چاہتے تھے۔ بہت سارے لوگوں نے تو ابا سے اس بارے میں بات بھی کی تھی، لیکن ابھی ابا نے اس بارے میں کچھ نہیں سوچا تھا۔ میری پھپھو نے بھی بہت بار ابا سے یہ کہا تھا کہ وہ ان کے بیٹے کو بھی اپنے ساتھ کام پر لگا لے، اس طرح سے وہ سارا کام جلدی سمجھ جائے گا، اور گھر کا بچہ ہے، بات گھر میں رہ جائے گی تو زیادہ اچھا ہے، اور ان کا بیٹا فرما بردار بھی ہے۔ میرے ماں باپ کا بھی اپنے ماں باپ سمجھ کر عزت دیتا ہے، لیکن بابا ابھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں لینا چاہتے تھے۔ وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا، اور پھر میرے بابا نے شہر کی سب سے اچھی اور بڑی یونیورسٹی میں میرا داخلہ کروا دیا۔ میں وہاں پڑھنے کے لیے جاتی تھی۔ وہاں پر میری کچھ سہیلیاں بن گئی تھیں جن کے ساتھ میرا بہت اچھا وقت گزرتا تھا۔ بچپن سے ہی شروع سے میری یہ عادت تھی کہ میں نے کبھی بھی لڑکوں سے دوستی نہیں کی تھی، اور نہ ہی مجھے یہ چیز پسند تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے کبھی کسی لڑکے کو پسند کیا بھی تو میرے بابا انکار نہیں کریں گے، لیکن مجھے کبھی ان ساری چیزوں میں دلچسپی رہی نہیں تھی۔ اسی لیے میں صرف اپنی سہیلیوں کے ساتھ وقت گزارتی تھی، اپنی پڑھائی مکمل کر رہی تھی، اور روز کی طرح یونیورسٹی جاتی تھی اور گھر واپس آ جاتی تھی۔ لیکن پھر ایک دن میری ملاقات نبیل سے ہوئی۔ نبیل میری سہیلی کے کزن کا دوست تھا، اور ایک دن جب میری سہیلی کا کزن اس سے ملنے کے لیے، اس سے بات کرنے کے لیے آیا، اس وقت میں نے پہلی مرتبہ نبیل کو اس کے ساتھ دیکھا تھا۔ لیکن میں نے ہمیشہ کی طرح اسے نظر انداز کیا تھا، جیسے میں اپنے آس پاس موجود ہر لڑکے کو نظر انداز کرتی تھی۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ نبیل نے باقی لڑکوں کی طرح مجھے نظر انداز نہیں کیا تھا، بلکہ پہلی نظر میں ہی میں اسے اچھی لگی تھی، اور اس نے اپنے دوست سے اس بارے میں بات کی تھی کہ وہ اپنی کزن سے بات کرے اور کسی بھی طرح اس کی بات مجھ سے کروا دے۔ میری سہیلی نے ڈرتے ڈرتے مجھ سے اس بات کا ذکر کیا تھا، کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ میں ایسی چیزوں کو کچھ خاص پسند نہیں کرتی تھی۔ لیکن جب اس نے مجھ سے ذکر کیا، اس نے مجھے سمجھایا کہ نبیل ایک اچھا لڑکا ہے، پڑھا لکھا ہے، اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اور ویسے بھی مجھے لے کر اس کے ارادے برے نہیں تھے، بلکہ اس کی نیت بہت اچھی اور صاف تھی۔ پہلی نظر میں اسے اچھی لگی تھی، اور اسے مجھ سے محبت ہو گئی۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، عزت سے مجھے رخصت کر کے لے جانا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے مجھ سے ملنا چاہتا ہے، مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے تاکہ میرے بارے میں کچھ جان سکے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اس کے بعد سے جیسے ہی یہ بات مجھے پتہ چلی تھی، میں اکثر یونیورسٹی میں آتے جاتے اسے دیکھتی تھی، اور میری نظر اس پر پڑتی تھی۔ نبیل واقعی میں دیکھنے میں خوبصورت نوجوان تھا۔ کوئی بھی لڑکی اسے دیکھتی تو کبھی اسے انکار نہ کرتی۔ میں نے کبھی اس بارے میں سوچا نہیں تھا، لیکن جب سے میں نے یہ بات سنی تھی اور میں نے نبیل کو دیکھا تھا تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ ظاہر سی بات تھی، میں ایک لڑکی تھی، اور ہر لڑکی یہی چاہتی ہے کہ جو بھی شخص اس کی زندگی میں شامل ہو وہ اسے سب سے زیادہ محبت کرے، اسے اہمیت دے۔ اور جب میں نبیل کو دیکھتی تو مجھے اپنی سہیلی کی کہی ہوئی بات یاد آتی تھی کہ میں اسے اچھی لگنے لگی ہوں، اور وہ مجھ سے محبت کرنے لگا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ میری ایک دو مرتبہ اس سے بات ہوئی تھی، اور باتوں سے مجھے اندازہ ہوا تھا کہ اسے میری کتنی پرواہ ہے۔ وہ جس لہجے میں مجھ سے بات کرتا تھا، مجھے صاف اندازہ ہوتا تھا کہ وہ میری کتنی عزت کرتا ہے۔ اسی لیے میں نے اپنے لیے فیصلہ لے لیا تھا کہ مجھے اپنی آگے کی ساری زندگی نبیل کے ساتھ گزارنی ہے۔ میں جانتی تھی کہ بابا کبھی انکار نہیں کریں گے، کیونکہ نبیل ایک اچھا لڑکا تھا۔ میں اسے بہت کم ملتی تھی، بڑی مشکل سے شاید 2 مرتبہ میری اس سے ملاقات ہوئی تھی، اور بات بھی بہت کم ہوتی تھی۔ لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں نبیل سے شادی کرنے کے لیے ہاں کر دوں گی
جیسے ہی میں نے اسے ہاں کی تھی، اس نے اپنے گھر والوں کو میرے گھر بھیجنے کا ارادہ کر لیا۔ میں بہت خوش تھی۔ اماں سے اس بارے میں بات کی تھی اور اماں نے ابا کو بتا دیا تھا، جبکہ ابا کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ انہوں نے مجھ سے پہلے ہی یہ کہہ دیا تھا کہ وہ ایک مرتبہ اس کے گھر والوں سے اور نبیل سے ضرور ملیں گے، اور اگر نبیل انہیں واقعی میں اچھا لگا تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ انہیں پسند نہ آیا تو وہ انکار کر دیں گے اور مجھے ان کی بات ماننی پڑے گی۔ میں جانتی تھی کہ میرے بابا کبھی بھی میرے لیے کچھ غلط فیصلہ نہیں کریں گے، اسی لیے میں نے ان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ انہیں پسند نہ آیا تو میں اس کے بعد کبھی بھی کوئی بھی رابطہ اس سے نہیں رکھوں گی، اور جیسا میرے بابا کہیں گے میں وہی کروں گی۔ تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ نبیل اپنے گھر والوں کو لے کر ہمارے گھر آ گیا تھا۔ اس کی پڑھائی مکمل ہو گئی تھی اور اس نے ایک اچھی نوکری بھی تلاش کر لی تھی، جبکہ میری پڑھائی کا بھی 1 سال باقی تھا۔ اس کے گھر والوں نے تو مجھے دیکھتے ہی پسند کر لیا تھا، جبکہ میرے بابا جب نبیل سے ملے تھے، اس کے گھر والوں سے ملے تھے، تو وہ سبھی لوگوں انہیں بہت اچھے لگے تھے۔ اس لیے بابا نے ہاں کر دی تھی اور میری اور نبیل کی منگنی ہو گئی تھی۔ شادی بابا نے یہی کہا تھا کہ میری پڑھائی مکمل ہونے کے بعد کریں گے۔ میں اور نبیل ہم دونوں بہت خوش تھے، اور وہیں پر ہمارے رشتہ داروں کو جب اس بات کا علم ہوا تھا تو انہوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا، لیکن میرے بابا کسی چیز کی کوئی پرواہ نہ تھی انہیں۔ ان کے لیے ان کی بیٹی کی خوشی سب سے زیادہ اہم تھی۔ میرا نبیل کے ساتھ ایک مضبوط رشتہ بن گیا تھا، اسی لیے اس سے بات کرنے میں مجھے نہ تو کوئی ہچکچاہٹ ہوتی تھی اور نہ ہی کوئی پریشانی۔ کبھی کبھار میں اس سے ملنے کے لیے بھی چلی جاتی تھی۔ وقت اسی طرح سے گزرتا گیا تھا، اور 1 سال کس طرح سے گزرا تھا پتہ ہی نہ چلا تھا۔ 1 سال ایسے منٹوں میں گزر گیا تھا اور میری پڑھائی مکمل ہو گئی تھی۔ جیسے ہی میری پڑھائی مکمل ہوئی تھی تو نبیل کے گھر والے باقاعدہ طور پر گھر آئے تھے تاکہ شادی کی تاریخ طے کر سکیں۔ میرے بابا نے بھی اب کوئی بھی دیر کرنی مناسب نہیں سمجھی تھی، کیونکہ انکار کا یا دیر کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ اسی لیے میرے بابا نے ان لوگوں کی بات مانتے ہوئے ان کے کہنے کے مطابق شادی کی تاریخ طے کر دی تھی۔ نبیل کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کہ اس نے جس لڑکی سے محبت کی تھی وہ اسے ملنے جا رہی تھی، اور اسے وہ اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہے۔ میں اس بات پر خوش تھی کہ میری زندگی میں ایسا ہم سفر شامل ہونے جا رہا ہے جو مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور میں اس کے لیے کسی قیمتی چیز سے کم نہیں ہوں، اور یہ احساس میرے لیے کافی تھا۔ خیر تھوڑے ہی دنوں میں شادی کی تیاریاں مکمل ہو گئی تھیں، اور پھر میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی تھی۔ یہاں میرے سسرال میں سب بہت اچھے تھے اور میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ ہم لوگ کچھ ہی دن یہاں رہے تھے، اس کے بعد میرے شوہر نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ میرے شوہر کی نوکری دوسرے شہر میں تھی اور اسے وہاں جانا تھا، اسی لیے وہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا۔ میں بھی خوشی خوشی نبیل کے ساتھ دوسرے شہر آ گئی تھی۔ ہم دونوں اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ نبیل مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، اور میں اس بات پر جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا کہ میری زندگی اسی طرح سے گزری تھی۔ مجھے کبھی بھی محبت کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ پہلے میرے بابا مجھے اس قدر چاہتے تھے، اور اب میری زندگی میں بھی ایسا انسان شامل ہوا تھا جو میرے بابا ہی کی طرح مجھ سے بہت محبت کرتا تھا اور میرے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا تھا۔ ہم لوگوں کو یہاں آئے ہوئے ابھی 2 مہینے ہی گزرے تھے۔ اچانک سے ہی پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، جو بالکل ٹھیک تھی اور یہاں آ کر بہت میں خوش بھی تھی، اچانک سے ہی میرے ساتھ کچھ بہت عجیب ہونے لگا تھا۔ کبھی بھی ایسے نہیں ہوا تھا۔ پورا دن میں سو کر گزار دیتی تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے میرے جسم میں جان ہی نہیں ہے۔ میں اپنے آپ کو دن بدن کمزور محسوس کرنے لگی تھی۔ پہلے تو مجھے یہی لگا کہ شاید کسی قسم کی تبدیلی کے اثرات ہیں اور کچھ دنوں تک میں بہتر ہو جاؤں گی، لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے، ٹھیک ہونے کے بجائے میری طبیعت مزید خراب ہوتی جا رہی تھی، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ لیکن میں نے اپنے شوہر کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، یہ سوچ کر کہ اسے خواہ مخواہ میں پریشانی ہوگی۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا
ویسے ویسے میری حالت مزید خراب ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ میں جو بھاگ بھاگ کر گھر کے سارے کام منٹوں میں نپٹا لیتی تھی، اب پورا دن گھر کے سارے کام کاج ویسے ہی پڑے رہتے تھے اور میں ایک جگہ پر بیٹھے بیٹھے سو جاتی تھی اور وہیں پر پورا دن گزار دیتی تھی۔ میرے جسم میں اتنی بھی طاقت نہیں ہوتی تھی کہ میں گھر کا کوئی بھی کام کر سکوں، یہاں تک کہ میں اپنے بھی بہت سارے کام ادھورے چھوڑ دیتی تھی۔ اور پھر ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے میرے شوہر کو خود ہی اندازہ ہو گیا تھا۔ جب اس نے مجھ سے پوچھا، میں نے اسے یہی کہا کہ کچھ دنوں سے میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اور ایسا کیوں تھا مجھے نہیں معلوم تھا۔ مجھے ہمیشہ سے ہی بیمار ہونے سے بہت ڈر لگتا تھا، اور میں بچپن میں بھی جب کبھی بیمار ہوتی تھی تو میرے ابا مجھے اسپتال لے کر جاتے تھے تو میں ان کے ساتھ نہ جاتی تھی، ضد کر کے کچھ نہ کچھ کر کے انہیں روک لیتی تھی، اور ابھی بھی میری وہی عادت تھی۔ مجھے اسپتال جانا بالکل پسند نہ تھا اور نہ ہی کوئی دوا کھا سکتی تھی۔ جیسے ہی میرے شوہر کو اس بات کا علم ہوا تھا، اس نے میری ایک نہ سنی تھی اور مجھے اپنے ساتھ ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ کروانے کے لیے کہا تھا۔ مجھے تو یہی لگا تھا کہ وہ کوئی تھوڑی بہت دوا دیں گے اور اس کے بعد گھر بھیج دیں گے، لیکن انہوں نے تو ایک لمبی لسٹ جاری کر دی تھی۔ مجھے تو یہی لگا تھا کہ شاید انہوں نے صرف اپنے پیسے بنانے کے لیے ہی یہ سارا کچھ کیا ہے۔ میں نے تو اپنے شوہر کو بہت سمجھایا کہ ہمیں کوئی بھی ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک تھی، بس ویسے ہی اپنے آپ کو تھوڑا سا کمزور محسوس کرنے لگی تھی۔ لیکن نبیل میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ اچانک سے ہی میری بات سن کر بہت پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے مجھ سے یہی کہا کہ جب تک ساری تسلی نہیں ہو جاتی اسے سکون نہیں ملے گا۔ اگر ڈاکٹر نے یہ سب کچھ کہا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کر ہی کہا ہوگا۔ ہم لوگوں نے ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق سارے ٹیسٹ کروا لیے تھے، اور اس کے بعد جب رپورٹ آئی تھی تو یہ خبر سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی کہ مجھے ایک ایسی جان لیوا بیماری تھی جو کسی بھی وقت کسی بھی لمحے میری زندگی کو نگل سکتی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زندگی مجھے کسی ایسے مقام پر لے آئے گی۔ میں جو یہ سوچ رہی تھی کہ میں کتنی خوش قسمت تھی، مجھے اتنی اچھی زندگی ملی تھی، میرے پاس سب کچھ تھا، لیکن آج میں اس مقام پر پہنچی تھی تو مجھے احساس ہوا تھا کہ زندگی میں سب کو سب کچھ نہیں ملتا۔ میرے پاس سب کچھ تھا اور میرے پاس زندگی کم تھی۔ مجھے کینسر ہو گیا تھا۔ مجھے نبیل بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن پھر بھی مجھے یہ بات معلوم ہو گئی تھی، اس لیے میں بہت چپ چپ رہنے لگی تھی، کیونکہ میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ اسی لیے اس نے مجھے یقین دلایا تھا کہ میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی، وہ میرا علاج کروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، اور میں نے بھی آخر کار اس چیز کو قبول کر ہی لیا تھا۔ اب جو زندگی باقی تھی میں اسے اچھے طریقے سے جینا چاہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں موت سے پہلے ہی ہار مان لوں، اور جو تھوڑی بہت زندگی رہ گئی تھی اسے بھی غم میں گزارتی۔ اسی لیے میں پریشان ہوتی تھی، لیکن اپنے شوہر پر یہ بات ظاہر نہیں کرتی تھی۔ اس کے سامنے میں ہنستی تھی، مسکراتی تھی، اور بالکل ویسی ہی زندگی جیتی تھی جیسے یہ بات پتہ چلنے سے پہلے جی رہی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرے شوہر کی خوشی مجھ سے جڑی ہوئی ہے۔ میں اسے پریشان کرنا نہیں چاہتی تھی، اور مجھے خوش دیکھ کر وہ خوش رہتا تھا۔ میری سہولت کے لیے میرے شوہر نے گھر میں ایک ملازمہ رکھ دی تھی تاکہ گھر کے سارے کام کاج وہ سنبھال سکے، کیونکہ اب کوئی بھی کام سنبھالنا یا کرنا میرے لیے بہت مشکل ہوتا تھا۔ وہ ملازمہ سارے گھر کو بھی سنبھالتی تھی اور اس کے ساتھ میرا بھی خیال رکھتی تھی۔ میرا علاج چل رہا تھا اور پہلے سے اپنے آپ کو تھوڑا بہتر محسوس کرتی تھی، لیکن پھر بھی میرے جسم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں اپنے گھر کو سنبھال سکتی یا پھر اپنا خیال رکھ سکتی۔ اسی لیے میرے شوہر نے جو ملازمہ رکھی تھی وہ لڑکی بہت اچھی تھی اور بہت اچھے طریقے سے اس نے میرے گھر کو سنبھالا تھا۔ میری بھی بہت خدمت کرتی تھی، میں اس سے بہت خوش اور مطمئن تھی۔ وہ لڑکی بھی اچھی تھی اور میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ مجھے بھی وہ اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح عزیز تھی، اور وہ بھی مجھے ہر وقت باجی باجی کہہ کر بلاتی اور بھاگ بھاگ کر میرے سارے کام کرتی۔ اسے اس گھر میں آئے ہوئے کچھ ہی دن گزرے تھے اور وہ ہر وقت میرے ساتھ رہتی تھی۔
یہاں تک کہ رات کو بھی وہ میرے کمرے میں سو جاتی، نیچے بستر بچھا کر وہیں لیٹ جاتی تھی، کیونکہ اکثر میرا شوہر اپنے کام کی وجہ سے دیر سے گھر واپس آتا تھا، اور اگر مجھے کوئی بھی چیز چاہیے ہوتی تھی اسی لیے وہ میرے پاس ہی موجود ہوتی تھی۔ اسے تقریباً کوئی اس گھر میں 2 ہفتے ہی گزرے تھے جب ایک دن وہ روتے ہوئے میرے پاس آئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ باجی، تمہارا شوہر ٹھیک آدمی نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہو گئی۔ بھلا میرا شوہر ایسا کب تھا؟ میرے شوہر نے تو کبھی بھی اس لڑکی کو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں بھی تو ہر وقت گھر میں موجود ہوتی تھی، اور میرا شوہر جب بھی اس کی موجودگی میں گھر آتا تھا تو اسے اسی طرح سے نظر انداز کرتا تھا جیسے کوئی اس گھر میں موجود ہی نہیں ہے۔ اس نے تو کبھی اس کی طرف دیکھا نہیں تھا، اور نہ ہی کبھی کسی کام کے لیے اسے مخاطب کیا تھا، اور نہ ہی کبھی اس لڑکی کا میرے ساتھ ذکر کیا تھا۔ اسے تو لڑکیوں میں کبھی کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی، تو پھر یہ ایسا کیوں کہہ رہی تھی؟ میں تو اس لڑکی کو بہت اچھا سمجھتی تھی، اور پھر مجھے ایسا لگا کہ شاید وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، میرا شوہر ایسا کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لیے میں نے اس لڑکی کو جھڑک کر خاموش کروا دیا اور یہ کہا کہ آج کے بعد میں اس کے منہ سے ایسی ویسی کوئی بات نہ سنوں۔ مجھے لگا تھا کہ شاید وہ پیسوں کے لالچ میں یا پھر کسی اور وجہ سے یہ سب کچھ کر رہی ہوگی۔ مجھے اپنے شوہر پر پورا بھروسہ تھا، وہ مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا، ورنہ اسے کیا ضرورت تھی ایک کام والی کی طرف دیکھنے کی یا اس میں کوئی دلچسپی رکھنے کی۔ وہ لڑکی میرے جھڑکنے پر چپ ہو گئی تھی، لیکن پھر دوبارہ سے ایک دن اس نے اسی طرح سے کہا کہ میں اس کی بات پر بھروسہ نہیں کر رہی، جبکہ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ مجھے اس کی بات پر ابھی بھی بھروسہ نہیں تھا۔ میں نے دوبارہ سے اسے خاموش کروا دی، یہ کہا کہ اب اگر اس نے ایسا کچھ بھی کہا تو میں اسے کام سے نکال دوں گی، لیکن اسے کام کی ضرورت تھی، اسی لیے وہ کام چھوڑ کر نہیں گئی تھی۔ لیکن اب اس لڑکی نے مجھے اس بارے میں کچھ بھی کہنا چھوڑ دیا تھا۔ جانے کیوں؟ جب اس نے 2 مرتبہ مجھے یہ بات کہی تھی تو میرے دل میں ایک عجیب سا خوف اور وہم پیدا ہو گیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن پھر بھی اس لڑکی کی باتوں نے ایک عجیب سا شک میرے دل میں پیدا کر دیا تھا۔ اسی لیے میں اس شک کو دور کرنا چاہتی تھی، اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دن میں نے اپنے شوہر سے اس بات کا ذکر کر دیا۔ میں نے جب اس سے یہ بات پوچھی تو وہ میری بات سن کر بہت حیران ہوا، اور اس نے مجھ سے یہی پوچھا کہ کیا مجھے اس پر بھروسہ نہیں ہے جو میں اس لڑکی کی بات پر بھروسہ کر کے اس سے یہ پوچھ رہی ہوں۔ مجھے اپنے شوہر پر پورا بھروسہ تھا، لیکن پھر بھی اس لڑکی نے یہ بات 2 مرتبہ مجھ سے کہی تھی۔ چلو پہلی مرتبہ تو اس نے ایسے ہی کہہ دیا ہوگا، لیکن جب دوبارہ اس نے مجھ سے یہ بات کہی تھی تو اس کی باتوں میں ایک عجیب سی فکر اور پریشانی مجھے دکھائی دی تھی۔ اس لیے میں نے اپنے شوہر سے اس بات کا ذکر کیا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا، مجھ سے یہ کہا کہ آج رات کو ہی دیکھ لینا کہ سچ کیا ہے۔ میں نے بہت پوچھنے کی کوشش کی تھی، مگر اس نے مجھے کچھ نہ بتایا۔ اب مجھے رات ہونے کا انتظار تھا۔ میں نے بھی اس رات سوچ لیا تھا کہ مجھے سونا نہیں ہے، بلکہ مجھے جاگ کر سچ کو جاننا ہے۔ اسی لیے میں جو روز دوا کھا کر گہری نیند میں سو جاتی تھی، آج میں نے دوا نہیں لی تھی اور میں پہرا دینے لگی تھی تاکہ سچ کو جان سکوں کہ آخر وہ لڑکی مجھ سے جھوٹ کیوں بول رہی تھی، اس کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ اور جیسا کہ میرے شوہر نے خود کہا تھا کہ مجھے سچ جاننا ہے تو میں خود ہی رات کو دیکھ لوں کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ۔ میں جاگتی رہی تھی اور پہرا دیتی رہی تھی، جبکہ میری ملازمہ نہیں جانتی تھی کہ میں جاگ رہی ہوں۔ اسے میں نے یہی کہا تھا کہ میں سونے لگی ہوں، مگر میں جاگ رہی تھی۔ میری ملازمہ نے کمرے کی لائٹیں بند کی تھی اور وہ بھی بستر بچھا کر لیٹ گئی تھی۔ اور پھر کافی وقت اسی طرح سے گزرا، جب رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے کہ اچانک سے کوئی کمرے کے اندر داخل ہوا، اور میں حیران ہو گئی تھی کہ واقعی میں کمرے میں کوئی آیا ہے۔ مطلب میری ملازمہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ جیسے ہی کوئی کمرے میں داخل ہوا اور لائٹ جلائی تو یہ دیکھ کر مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ ہر رات میرا شوہر تو اس کمرے میں آتا ہی نہیں تھا۔ سامنے جب میری نظر گئی تو وہ کوئی اور ہی لڑکا تھا جو یہاں پر موجود تھا اور میری ملازمہ کو اٹھا رہا تھا۔
یہ منظر دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گئی تھی اور فوراً سے اٹھ کر کمرے سے باہر بھاگی۔ جیسے ہی میں دوسرے کمرے میں گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں اور حیران ہوئی تھی۔ میرا شوہر تو اس کمرے میں موجود تھا اور رات کے وقت وہ عبادت میں مصروف تھا۔ میں بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی تھی۔ جب اس نے مجھے حیرت سے دیکھ کر پوچھا تو میں نے اسے اپنے کمرے کی طرف جانے کا کہا اور بتایا کہ وہاں پر کوئی آدمی موجود ہے۔ میرا شوہر میرے ساتھ وہاں آیا تھا۔ جب اس لڑکے کو ہم لوگوں نے پکڑا تو اس نے کہا کہ وہ میری ملازمہ کے بلانے پر یہاں آیا ہے۔ میری ملازمہ تو ہر رات اسے یہاں بلاتی ہے اور وہ اس سے ملنے کے لیے آتا ہے، جبکہ میری ملازمہ ماننے کے لیے تیار نہ تھی۔ اس نے کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے، جبکہ ہر رات تو میرا شوہر اس کمرے میں آتا تھا۔ مجھے اس لڑکی پر اب بالکل بھروسہ نہیں تھا، کیونکہ وہ لڑکا اس کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا۔ میں نے اسے تھپڑ مارا تھا اور اسے گھر سے نکل جانے کو کہا۔ میرے گھر میں رہتے ہوئے وہ یہ سب کچھ کر رہی تھی اور میرے ہی شوہر پر الزام لگا رہی تھی، جبکہ اس لڑکی نے جاتے ہوئے روتے ہوئے مجھ سے یہ کہا تھا کہ اس کا اس میں کچھ قصور نہیں ہے۔ وہ سچ کہہ رہی تھی، لیکن میں نے اس کی بات پر بھروسہ نہیں کیا اور میں بہت پچھتاؤں گی۔ مجھے اس کی باتیں جھوٹ لگ رہی تھیں، اسی لیے میں نے اسے گھر سے نکل جانے کا کہا اور وہ اسی وقت اپنا سامان اٹھا کر چلی گئی تھی۔ اس لڑکے کو بھی میرے شوہر نے گھر سے باہر نکال دیا تھا اور مجھ سے یہی کہا تھا کہ مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میرے لیے کسی دوسری ملازمہ کا بندوبست کر دے گا۔ میں نے اپنے شوہر سے یہ پوچھا کہ اس نے مجھ سے یہ کیوں کہا تھا کہ میں رات کو خود ہی دیکھ لوں؟ کیا اسے پتا تھا کہ ملازمہ ہر رات کسی کو کمرے میں بلاتی ہے؟ تو میرا شوہر ہنسنے لگا اور اس نے کہا کہ اگر اسے معلوم ہوتا تو وہ اس لڑکے کو پہلے ہی نہ نکال دیتا۔ اس نے تو جان بوجھ کر یہ کہا تھا کہ وہ تو دوسرے کمرے میں آ کر سو جاتا ہے اور وہاں پر دیر تک عبادت کر کے میری صحت یابی کے لیے دعا کرتا ہے۔ اس لیے اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں رات کو خود اٹھ کر دیکھ لوں کہ آخر وہ رات کو کیا کرتا ہے، جبکہ اسے تو خود اندازہ نہیں تھا کہ گھر کی ملازمہ یہ حرکت کرے گی کہ ہمارے ہی گھر میں ہماری موجودگی میں کسی اور کو بلا لے گی۔ مجھے تو اس لڑکی کی ہمت پر حیرت ہو رہی تھی۔ خیر وہ لڑکی ہمارے گھر سے چلی گئی تھی اور میرے شوہر نے ایک دوسری ملازمہ میرے لیے رکھ لی تھی۔ وہ لڑکی بھی بہت ہی اچھی تھی اور کم عمر تھی، میرا بہت خیال رکھتی تھی، اور اس نئی آنے والی لڑکی نے تو کبھی مجھ سے میرے شوہر کی شکایت نہیں کی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ لڑکی غلط تھی۔ اس نے میرے شوہر پر الزام لگایا تھا۔ کچھ دن اسی طرح سے گزرے تھے۔ جب ایک دن دروازے پر دستک ہوئی تو میری پرانی ملازمہ میرے گھر آئی۔ میں نے اسے دیکھتے ہی جانے کا کہا، لیکن اس نے کہا کہ مجھے بہت بڑا سچ بتانا چاہتی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اسے آنے کی اجازت دے دی کہ اس نے میرا بہت خیال رکھا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں صرف ایک مرتبہ اسے موقع دوں، وہ سب کچھ میرے سامنے لے آئے گی۔ میں نے بھی اس کی بات مانی تھی اور جیسا اس نے مجھ سے کرنے کے لیے کہا میں نے ویسا ہی کیا۔ اس رات بھی وہ میرے کمرے میں چھپ کر بیٹھ گئی تھی اور اس نے مجھ سے یہ کہا کہ آج رات میں اپنے شوہر کو بتائے بغیر ہی اپنے گھر کا پہرا دوں، جاگتی رہوں، اور جو دوا میری ملازمہ مجھے کھلائے وہ میں نہ کھاؤں، کیونکہ اس میں نیند کی دوا شامل ہوتی ہے۔ میں جا کر دیکھوں کہ میرے گھر میں ہوتا کیا ہے۔ میں نے اس کی بات مان لی تھی اور وہ دوائی نہ کھائی تھی، جبکہ میں نے اپنی ملازمہ اور اپنے شوہر کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ جیسے ہی آدھی رات گزری تھی تو میری ملازمہ میرے کمرے میں سے خاموشی سے اٹھی تھی، میرے قریب آئی اور اس نے یہ دیکھا کہ کیا میں واقعی سو رہی ہوں۔ میں نے سونے کا ناٹک کیا تھا اور وہ خاموشی سے دروازہ کھول کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ میری دوسری ملازمہ جو میرے کمرے میں چھپ کر بیٹھی ہوئی تھی، اس نے مجھے اٹھنے کا کہا اور یہ کہا کہ میں اس کے ساتھ چلوں، سارا سچ سامنے آ جائے گا۔ میں فوراً سے اٹھ کر اپنی نئی ملازمہ کے پیچھے گئی تھی اور یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ وہ اسی کمرے میں چلی گئی تھی جہاں پر میرا شوہر موجود ہوتا تھا۔ وہ اندر گئی تھی اور میں باہر کھڑی ہو کر اپنی پرانی ملازمہ کے ساتھ ان دونوں کی گفتگو سن رہی تھی۔ میرا شوہر اس سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا اور یہی کہہ رہا تھا کہ بہت اچھا کیا اس نے، اس کی بات مانی، اس کا ساتھ دیا۔ اگر وہ بھی میری پرانی ملازمہ کی طرح ایماندار بننے کی کوشش کرتی
تو اس کا انجام بھی یہی ہوتا، اس کے ہاتھ کچھ نہ آتا۔ میرا شوہر میری نئی ملازمہ کو یہ بتا رہا تھا کہ پرانی لڑکی جو اس گھر میں رکھی تھی اسے بھی بہت پیسوں کا لالچ دیا تھا، لیکن اس لڑکی نے میرے سامنے اپنا منہ کھول دیا تھا، اور پھر اس نے بھی کس طرح سے اسے ذلیل کر کے گھر سے نکالا تھا۔ مجھے اپنے شوہر کی ساری حقیقت پتہ چل چکی تھی۔ میری ملازمہ سچ کہتی تھی، میرا شوہر اچھا انسان نہیں تھا۔ ہر روز رات کو کمرے میں وہی آتا تھا، لیکن کیونکہ میری ملازمہ نے مجھے بتا دیا تھا، اسی لیے میرے شوہر نے اپنے آپ کو میری نظروں میں صحیح ثابت کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا، اور کسی دوسرے لڑکے کو پیسے دے کر اس رات گھر بھیجا تھا تاکہ میں یہ سمجھوں کہ میری ملازمہ جھوٹ بول رہی ہے، جبکہ میرا شوہر تو ایسا ہی تھا۔ اب نئی ملازمہ کے ساتھ مل کر مجھے بے وقوف بنا رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی جو بڑی بات مجھے معلوم ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ مجھے کینسر نہیں تھا۔ یہ سب کچھ میرے شوہر نے جان بوجھ کر کیا تھا۔ وہ جان بوجھ کر مجھے ایسی دوائیں کھلاتا تھا جس کی وجہ سے میں اپنے آپ کو بہت کمزور اور بیمار محسوس کرتی تھی، جبکہ وہ میرے ہی گھر میں دوسری لڑکیوں کو لے آتا تھا اور مجھے یہ کہتا تھا کہ وہ میری خدمت کے لیے آئی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ان لڑکیوں کو اپنے لیے لے کر آتا تھا۔ مجھے بھروسہ نہیں ہو رہا تھا کہ میرا شوہر مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا اور یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ میری پرانی ملازمہ واقعی میں میری وفادار تھی۔ میں نے اس لڑکی سے معافی مانگی تھی اور اسی رات میں نے اپنے شوہر کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا، جبکہ وہ انکار کرتا رہا۔ لیکن اب حقیقت میرے سامنے کھل چکی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کا گھر چھوڑ دیا تھا اور اپنے گھر واپس آ گئی تھی، جبکہ اس نے مجھ سے بہت مرتبہ کہا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور آج کے بعد وہ کبھی ایسی کوئی غلطی نہیں کرے گا۔ لیکن وہ انسان جس کی نظر میں کسی لڑکی کی کوئی عزت نہ ہو، میں اس انسان کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا تھا اور اپنے والدین کے ساتھ رہنے لگی تھی، جبکہ وہ لڑکی جس نے میری اتنی مدد کی تھی میں نے اسے اپنے گھر میں رکھ لیا تھا، اور اب وہ میرے گھر میں میرے ساتھ رہتی تھی اور ہر کام میں میری مدد کرواتی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔